फबीहा के वजूद में दर्द की एक ऐसी लहर उठी थी जिसने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमदार हुए और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहकर तकिए को भिगोने लगे थे। वो दर्द की शिद्दत से कराते हुए बार बार अपनी सौतेली माँ को पुकार रही थी, मगर उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। दूसरी तरफ बराबर के कमरे में उसकी सौतेली माँ गहरी और पुरसकून नींद के मज़े ले रही थी, जैसे उसे इल्म ही ना हो कि इस घर की एक बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उसकी सौतेली बहनें भी अपने मोबाइल फ़ोन्स और अपनी रंगीन दुनिया में इस कदर मगन थी कि उन्होंने फबीहा की सिसकियों पर कान धरना भी गवारा ना किया। फबीहा ने तड़पते हुए बेड का कोना थाम लिया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो रहा हो, मगर उसकी कसम परसी का आलम यह था कि इस भरे घर में भी वो खुद को बिल्कुल ही तन्हा और लावारिस महसूस कर रही थी। बाहर काली स्याह रात का सन्नाटा था और अंदर उसके कमरे में एक ऐसी ममता तड़प रही थी जिसे संभालने वाला कोई नहीं था। फबीहा की सिसकियां अब चीखों में बदलने लगी थी, लेकिन उस घर के संग दिल मकीनों के लिए यह शायद सिर्फ एक मामूली सा शोर था जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि शायद किसी को तरस आ जाए या शायद कोई इंसानियत के नाते उसकी मदद को पहुंच जाए, मगर बेहिसी की चादर ओढ़े उसके रिश्ते अपनी ही मस्ती में गाफिल पड़े रहे और फबीहा की इस अज़ियतनाक तन्हाई में अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना अकेले ही कर रही थी। पूरी रात उस नाकाबिले बर्दाश्त कर पर अज़ियत की नज़र हो गई। फबीहा की सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी थी और सुबह की पहली किरण नमदार होने तक उसके जिस्म की तमाम तवानाई जवाब दे चुकी थी। वो दर्द की शिद्दत और मुसलसल तड़पने के बायस निढाल होकर फर्श पर ही बेहोश हो गई। उसका वजूद फर्श पर बेसुध पड़ा था, जैसे कोई बुझा हुआ चिराग हो। जब सूरज की रोशनी फैली और घर वालों की आँख खुली तो उसकी हालत देखकर शायद इंसानियत का कोई अदना सा जज्बा जागा या फिर उन लोगों के डर ने उन्हें मजबूर किया कि वो उसे अस्पताल ले जाएं। उसे नींद बेहोशी की हालत में जब स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस वार्ड और इमरजेंसी की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे की जर्दी किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। डॉक्टरों की भाग दौड़ और मशीनों की आवाज़ हो रही। दरमियान में जब मुआयना मुकम्मल हुआ तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फबीहा की कायनात ही उजाड़ दी। बच्चा जो उसकी आखिरी उम्मीद और जीने का सहारा था, बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से माँ के रहम के अंदर ही ज़िंदगी की बाजी हार चुका था। फबीहा जब होश में आई तो उसे अपनी कोई भी लोरी सुनाने वाला नहीं मिला, बल्कि डॉक्टर के उन अल्फाज ने उसके सीने में खंजर की तरह वार किया कि वो अपनी ममता का पहला लम्स पाने से पहले ही एक खाली गोद वाली माँ बन चुकी है। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब किसी दर्द के लिए ही बल्कि उस खालीपन के लिए थे जो उसकी सौतेली माँ और बहनों के लिए बेहिसी ने उसे उम्र भर के लिए तोहफे में दिया था। बच्चे की मौत की खबर सुनकर भी फबीहा की सौतेली माँ के माथे पर एक शिकन तक न आई, बल्कि उसे उस बात का ज़्यादा मलाल था कि अस्पताल के अखराजात क्यों उठाने पड़े। फबीहा तो जैसे एक बेजान मुजस्मा बनकर रह गई थी। उसकी आंखें अब किसी को देखती थी और ना ही ज़ुबान से कोई लफ्ज़ अदा होता था। वो गोश्त पोस्ट का एक ऐसा ढेर बन चुकी थी जिसमें उसे रूह कूच कर गई हो। वो कई माह तक अपनी उजड़ी हुई गोद का सोग मनाती रही। खामोशी उसका ओढ़ना बिछोना बन गई थी, लेकिन इस खामोशी को उसकी सौतीली माँ के जहरीले जुमले हर रोज़ छन्नी कर देते थे। एक सुबह जब फबीहा किचन की दीवार से लगी गुमसुम खड़ी थी तो उसकी सौतेली माँ ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा और तीखे लहजे में बोलना शुरू किया कि अब ये सोग ख़त्म करो और अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद करो। यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने की इजाज़त नहीं है। उसने फबीहा के माजी के ज़ख्मों को कुरेदते हुए सफाकी से कहा कि अपनी पसंद की शादी की थी ना, तो अब भुगतो। ज़रूर कोई बदकार रही होगी तो तभी तुम्हारे पहले शौहर ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। इन अल्फाज ने फबीहा के सीने में लगी आग को मज़ीद भड़का दिया। वो बेआसरा लड़की जो पहले ही अपनी ममता का जनाजा उठा चुकी थी, अब अपने किरदार पर लगने वाले उन घटिया इल्ज़ामात को सुनकर अंदर तक टूट फूट का शिकार हो गई थी, मगर उसके पास ना तो पलट कर जीने के लिए जवाब था और ना ही हिम्मत और ना ही ऐसा कोई ठिकाना जहाँ वो उस जहन्नुम नुमा घर से भाग कर पनाह ले सकती थी। वो बस पथराई हुई आंखों से अपनी माँ को देखती रही, जिसके दिल में उसके लिए रहम का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। फबीहा की सौतेली माँ की एक पुरानी और चालाक दोस्त एक दिन अचानक घर आई और बातों ही बातों में एक ऐसा मंसूबा सामने रखा जिससे औरत की आंखों में चमक पैदा कर दी। उसने बताया कि शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर तरीन बिजनेसमैन
ہے जिसे अपने चंद माह के बच्चे के लिए एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसे अपनी ममता दे सके और उसे फीड करवा सके, क्योंकि उसकी अपनी बीवी उसे छोड़कर भाग चुकी है। तुम्हारी सौतेली बेटी का अपना बच्चा तो अभी फोत हुआ है और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो एक जिंदा लाश बन चुकी है, तो क्यों ना उसका सौदा कर लिया जाए। उस दोस्त ने पट्टी पढ़ाई कि वो अमीर आदमी सिर्फ निकाह के नाम पर एक ऐसी माँ चाहता है जो उसके बच्चे की ज़िंदगी बचा सके, और इस खिदमत के बदले वो ढेरों रकम देने को भी तैयार है। सौतेली माँ के दिल में छुपे लालच ने फौरन ही सर उठा लिया और उसने बिना किसी शर्म या झिझक के इस सौदे पर आमादगी जाहिर कर दी। उसके नज़दीक फबीहा की तकलीफ़ की कोई अहमियत नहीं थी, बस उसे सिर्फ अपने बैंक बैलेंस की फ़िक्र थी। उसने अपनी दोस्त की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही सफाकाना अंदाज में कहा कि तुम कल ही उस बंदे को लेकर आ जाना, मैं निकाह करवा दूंगी, लेकिन याद रहे कि ये सौदा सस्ता नहीं होगा। मुझे उस लड़की के बदले पूरे 50 लाख रुपए चाहिए होंगे, और अगर वो ये रकम देने को तैयार है तो फबीहा कल से ही उसकी हुई। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि वो उसे कहाँ रखता है और उसके साथ क्या सलूक करता है, मुझे बस अपनी रकम से मतलब है। यूँ एक बार फिर फबीहा की ज़िंदगी का फैसला उसके अपनों ने ही कमरे के बंद दरवाज़ों के पीछे कर लिया था, जहाँ उसकी किस्मत की कीमत लगाई जा चुकी थी। जब सौतेली माँ ने फबीहा को कमरे में बुलाकर उसके नए निकाह और होने वाले सौदे के बारे में बताया तो फबीहा के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसने बुरी तरह तड़प कर उस फैसले की नफ़ी की और रोते हुए इल्तिजाएं करने लगी कि उसे दोबारा किसी बंधन में ना बांधा जाए। वो भी अपने पहले सहमों से ही नहीं उभरी थी, मगर सौतेली माँ ने एक लम्हे के लिए भी हमदर्दी ना दिखाई, बल्कि उसे बदकारी के पुराने दाने दिए और हमदर्दी और धमकियाँ देते हुए सफाई से कह दिया कि अगर उसने इनकार किया तो उसे धक्के देकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा, जहाँ उसे कोई पनाह नहीं मिलेगी। बेबसी और लाचारगी के इंतहा पर फबीहा को खामोश होना ही पड़ा, और अगले ही रोज़ एक बंद कमरे में उसका निकाह असफंद आफंदी से कर दिया गया, जिसके चेहरे की सख्ती और लहजे की काट फबीहा के लिए बिल्कुल अजनबी थी। जब असफंद उसे लेकर अपने पुरतईश मगर पुरस्कार घर पहुंचा तो फबीहा की आंखों में ढेरों सवाल थे। वो खौफज़दा नज़रों से उस महल नुमा घर को देख रही थी। असफंद ने उसकी सहमती हुई हालत देखकर कोई हमदर्दी जताने के बजाय हकारत से गहरी नज़र उस पर डाली और सर्द लहजे में बोला कि ये मासूमियत और नाटक बंद करो। कौन सा ये तुम्हारा पहला निकाह है या तुम पहली बार किसी गैर मर्द के घर आई हो? फबीहा इसकी बात सुनकर साकित ही रह गई, क्योंकि उसे तो इसकी माँ ने सिर्फ एक नई ज़िंदगी का झांसा दिया था। उसे ये इल्म ही नहीं था कि उसे यहाँ एक बीवी के रूप में नहीं बल्कि किसी ख़ास मकसद के लिए लाया गया है। असफर ने उसके करीब आकर उसे जताया कि तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम इस घर में क्यों आई हो और तुम्हारी हैसियत क्या है। बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारी समझो और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहो। फबीहा उसे इंतहाई ना समझी और हैरत से देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिम्मेदारी से उसका क्या मतलब है और उसे किस इम्तिहान में डाल दिया गया है, मगर असफंद के लहजे की नफरत बता रही थी कि इस घर की दीवारें उसके लिए पिछली दीवारों से ज़्यादा बेरहम साबित होने वाली हैं। असफंद का लहजा किसी तेज़धार खंजर की तरह फबीहा के वजूद को काट रहा था। जब उसने फबीहा के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर हकीकत का जहर उगला कि तुम यहाँ कोई मलका बनकर राज करने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें ख़रीद कर लाया हूँ ताकि तुम मेरे तड़पते हुए बच्चे की भूख मिटा सको। फबीहा का दिल जैसे धक से रह गया जब असफर ने इंकशाफ किया कि उसकी अपनी माँ ने 50 लाख रुपए के बदले उसकी ममता का सौदा किया है, और ये निकाह सिर्फ एक कानूनी मजबूरी है ताकि उसके बच्चे को वो फीड मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है। असफर ने रोता हुआ बच्चा बेदर्दी से फबीहा की गोद में डाला और घुराते हुए कहा कि जाओ और मेरे बच्चे की भूख मिटाओ। आज के बाद तुम्हारा ठिकाना यही कमरा है, और याद रखना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कोई भी रिश्ता कायम नहीं हो सकता। उसने साफ लफ्ज़ों में चिताया कि तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक ज़रूरत की है, और जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा हो गया और उसे तुम्हारी ज़रूरत ना रही उसी वक्त मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूंगा। फबीहा साकित खड़ी उसकी बातें सुनती रही। उसके अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया था। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जज्बात और निजात समझ रही थी वो दरअसल एक नई कैद थी, जहाँ उसे अपनी ही माँ ने चंद रुपयों के एवज बेच दिया था। उसकी गोद में मौजूद बच्चा बिलख रहा था और सामने खड़ा शख्स उसे हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। फबीहा की रूह तक काँप गई। उसे मालूम हुआ कि उसके अपने खून ने उसकी मजबूरी का इतना बड़ा सौदा किया है। वो टूटे हुए दिल के साथ बच्चे को सीने से लगाए खड़ी रह गई, जबकि असफर उसे वहीं अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जब फबीहा ने अपनी गोद में मौजूद उस नन्हे से वजूद को देखा तो उसके दिल की धड़कनें जैसे एक लम्हे के लिए थम गई। वो चंद माह का मासूम बच्चा जिसके छोटे छोटे हाथ फिजा में बेमकसद ही लहरा रहे थे और जिसकी भूख से भरी आंखें किसी मसीहा की तलाश में थी। फबीहा को पागल अपने उस बच्चे जैसा लगा जैसे वो चंद माह पहले कब्र की मिट्टी के सुपुर्द कर आई थी।
اسفن کے تلخ لہجے اور 50 لاکھ کے سودے کی گونج اس معصوم کی خوشبو کے سامنے مان پڑ گئی۔ فبیہا نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے مننے ہاتھوں کو چھوا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ویران گود پھر سے ہریالی اتر آئی ہو۔ اس کے اندر کا خالی پن اس بچے کے لمس سے بھرنے لگا اور نفرت کی جگہ اس لازوال ممتا نے لے لی جو اس کے سینے میں اپنے مردہ بچے کے لیے دبی پڑی تھی۔ اسے لگا کہ شاید جیسے اللہ نے اسے اس کا اپنا ہی بچہ چھین کر اسے دوبارہ یہ روپ دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی تڑپتی ممتا کو سکون دے سکے۔ اس نے بچی کو اس شدت سے اپنے سینے سے لگایا کہ جیسے وہ پھر کبھی اسے خود سے جدا نہیں ہونے دے گی۔ اسفن کے نزدیک ایک سودا تھا، ایک معاہدہ تھا، مگر فبیہا کے لیے ایک اجڑی ہوئی ماں کا اپنی کھوئی ہوئی کائنات سے دوبارہ ملنا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اس بچے کے ماتھے کو چوما اور اپنے سینے سے لگا کر اسے وہ زندگی دینے کے لگی جس کا حقدار اس کا اپنا بچہ تھا۔ اس لمحے وہ بھول گئی کہ اس کا شوہر کتنا بے رحم ہے یا اس کی ماں نے اسے کتنے میں بیچا تھا۔ اسے تو بس اپنی ہی ممتا کی معراج مل گئی تھی۔ فبیہا اس ننھے سے وجود کو اپنی گود میں پانے کے بعد جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے کبھی ننھے سے ہاتھوں کو چومتی تو کبھی اس کے کومل سے گالوں پر اپنے لب رکھ دیتی۔ اس کے ہر لمس میں برسوں کی پیاس اور مہینوں کا وہ قرب چھپا تھا جو اس نے اپنی خالی گود کو دیکھ کر سہا تھا۔ وہ اس بچے کو سینے سے اس قدر بھینچ کر لگا رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی ابھی اسے دوبارہ چھین لے جائے گا۔ اس کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھی اور وہ بری طرح روتے ہوئے اس معصوم پر اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی۔ اسے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے مرے ہوئے بچے نے اس اجنبی بچے کے روپ میں جنم لیا ہے تاکہ اپنی ماں کے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اسے اس سنگ دل عورت پر بھی بے انتہا غصہ آ رہا تھا جو اتنے معصوم اور پھول جیسے بچے کو بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فبیہا کے نزدیک وہ ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی جس نے ممتا کے اس قیمتی رشتے کی قدر نہ کی تھی۔ وہ روتے روتے بچے سے باتیں کرنے لگی، اسے دلاسے دینے لگی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ اس کے سارے دکھ سمجھ رہا ہو۔ اس لمحے اس کمرے کی دیواریں گواہ تھی کہ ایک زخمی ممتا نے ایک لاوارث بچپن کو گود لے لیا تھا اور فبیہا کے آنسو اس کے مردہ بچے کے غم اور اس نئے ملنے والے سہارے کے بیچ ایک پل بن گئے تھے۔ اسفن کی نفرت، دنیا کے تانے اور سوتیلی ماں کی بے حسی، سب کچھ اسے ایک لمحے میں پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ اب فبیہا کے پاس جینے کا ایک مقصد اور رونے کے لیے ایک اپنا کندھا موجود تھا۔ اگلی صبح جب اسفن کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے وہاں کے منظر نے اسے سٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا بیٹا فبیہا کے سینے سے لگا اتنے سکون سے سو رہا تھا جیسے وہ اپنی سگی ماں کی آغوش میں ہو۔ فبیہا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس نے نیند میں بھی بچے کو اس قدر سختی سے اور مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اس کی کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اسفن کے دل میں اس منظر کو دیکھ کر ہمدردی کی کوئی لہر نہ جاگی۔ اس کے اندر عورتوں کو لے کر وہی مخصوص نفرت اور سرد میری بدستور قائم تھی جو اس کی پہلی بیوی کی بے وفائی نے پیدا کی تھی۔ اس نے اپنی شخصیت کے مخصوص ٹھنڈے پن اور سنجیدگی کے ساتھ فبیہا کے قریب جا کر اسے غصے سے پکارا اور بے دردی سے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اسفن نے کرخت لہجے میں کہا کہ کیا تم یہاں پورا دن سونے کے لیے آئی ہو؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں کہ کس وقت اٹھتے ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں کیسے سنبھالی جاتی ہیں؟ فبیہا ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل تھیں اور وہ اس اچانک حملے پر بری طرح سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اسفن نے اونچی آواز اور کٹیلی آواز سن کر بچہ بھی ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اپنے معصوم بچے کو روتا دیکھ کر اسفن کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے فبیہا کو ایک طرف دھکا دیا اور جھپٹ کر بچے کو اس کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچے کو بہلاتے ہوئے فبیہا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی گنہگار ہو۔ اس کی نظر میں فبیہا کی ممتا اور محبت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اسے صرف ایک ایسی عورت سمجھ رہا تھا جسے پیسوں کے عوض ایک کام کے لیے لایا گیا ہے اور جس نے اپنے ہی دن غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے دن فبیہا خاموش کھڑی کپکپاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی روح کو سکون دے رہا تھا اس کا باپ اس کے لیے اتنی نفرت کیوں پالے ہوئے ہے۔ اسفن نے بچے کو خاموش کرواتے ہوئے فبیہا کو حکم دیا کہ اب کچن میں جاؤ اور ناشتہ بناؤ، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فبیہا اپنی سوجی ہوئی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ کچن کی طرف چل دی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ اگلے چند دن دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک اونچی دیوار کھڑی رہی۔ اسفن صرف ضرورت کے تحت بات کرتا اور وہ بات بھی حکم یا تانے سے شروع ہو کر غصے پر ہی ختم ہوتی۔ وہ ذرا سی بات پر سیخ پا ہو جاتا، خاص طور پر جب فرجاد رونے لگتا تو اسفن کے غصے کا رخ فبیہا کی طرف ہی مڑ جاتا اور وہ دھاڑ کر کہتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں اتنی سی تمیز نہیں ہے کہ اس کا خیال کیسے رکھنا ہے؟
اسے بھوک لگی ہے اور تم اپنے کاموں میں مگن ہو۔ وہ گھر کے تمام کام، صاف ستھرائی اور کچن کی ذمہ داریاں اس کے سر ڈال چکا تھا اور ہر وقت اس پر کڑی نظر رکھتا جیسے وہ اس کے کسی بھی گناہ کی سزا اسے دے رہا ہو۔ اسود اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی اور دنیا سے ملنے والی ساری نفرت اس بے آسرا لڑکی پر نکالنا چاہتا تھا۔ اسے فبیہہ کا خاموش رہنا اور ہر ظلم سہ لینا مزید مشتعل کر دیتا تھا۔ فبیہہ چپ چاپ اس کی کڑوی باتیں سنتی، کچن کی گرمی میں جھلستی اور گھر بھر کا بوجھ اٹھاتی، مگر جیسے ہی فرحاد اس کی گود میں آتا وہ اپنی ساری تھکن بھول جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اسود اپنی نفرت کی آگ میں اسے جلانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس ننھے بچے کی محبت کی ڈھال اوڑھے ہر وار سہ رہتی تھی۔ حالانکہ اسود کا لہجہ اور اس کی تلخیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ فبیہہ کے گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی کا راج تھا، فبیہہ فرحاد کو بیڈ کے درمیان لٹا کر چند لمحوں کے لیے کمرے سے باہر گئی، لیکن شاید تقدیر کو اس کی آزمائش منظور تھی۔ ابھی وہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے بچے کے زوردار چیخنے اور گرنے کی آواز نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بدحواس ہو کر کمرے میں بھاگی تو دیکھا کہ فرحاد فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے ننھے ماتھے سے چوٹ لگی تھی، فبیہہ کے اپنے گلیچے پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اس نے تڑپ کر بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر خود بھی زار و قطار رونے لگی۔ اسی لمحے شور سن کر اسود بھی کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فبیہہ کے ہاتھ سے بچے کو تقریباً چھین لیا اور غصے سے چنگھاڑا کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں رکھ سکتی تھی؟ میں نے تمہیں یہاں اسی لیے رکھا تھا کہ تم میرے بچے کی جان لے لو۔ وہ بچے کو لے کر فوراً ہی ہسپتال کی طرف بھاگا۔ فبیہہ ننگے پاؤں اور بکھرے بالوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے پیچھے گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے پر اسود کا پارا 7ویں آسمان پر رہا تھا اور وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل زہر اگل رہا تھا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم جیسی عورت سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جگہ نہ ہو وہ دوسرے کے بچے کا کیا ہی خیال رکھے گی۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر فرحاد نے اور اس کی پٹی کر رہے تھے، فبیہہ دیوانہ وار اس کے ننھے ہاتھوں کو چوم رہی تھی اور وہ رو رو کر اللہ سے اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو، بلکہ شاید سگی ماں بھی اس قدر نہ تڑپتی جتنا فبیہہ کا وجود لرز رہا تھا۔ اسود نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا اور حقارت سے بولا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے نہ بہاؤ۔ جس عورت کو ممتا کی تمیز ہی نہ ہو اسے یہ ناٹک زیب نہیں دیتا۔ اس نے فبیہہ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے انتہائی صفاقی سے کہا کہ تمہاری اپنی اولاد بھی شاید تمہاری اسی بے حسی کی وجہ سے مری ہوگی، کیونکہ تم جیسی عورتوں کو صرف اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس معصوم کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ فبیہہ کے لیے یہ الفاظ کسی موت سے کم نہ تھے۔ وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے کہ اس کا بچہ اس کی بے حسی سے نہیں بلکہ اپنوں کی بے رحمی سے مرا تھا، مگر اسود کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی نفرت نے اسے گونگا کر دیا۔ وہ بس خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کے آنسو فرحاد کی تکلیف اور اسود کے تانوں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے فرحاد کا بغور معائنہ کیا اور اس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی چوٹ کو صاف کرتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، شکر ہے کہ آپ لوگ وقت پر اسے ہسپتال لے آئے، چوٹ گہری نہیں ہے اور ایکس رے کی رپورٹ بھی نارمل آئی ہے۔ اسود ابھی بھی غصے اور تناؤ کی گرفت میں تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن کر کچھ پرسکون تو ہوا، مگر فبیہہ کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے میڈیسن لینے کے لیے میڈیکل اسٹور کی طرف نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف فبیہہ، ننھا فرحاد اور لیڈی ڈاکٹر موجود تھیں۔ فبیہہ جیسے ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اس نے تڑپ کر فرحاد کو گود میں لیا اور کسی دیوانی کی طرح کبھی اس کی ننھی انگلیوں کو چومتی تو کبھی اس کے زخمی ماتھے کے قریب اپنے لب رکھ دیتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ بار بار بچے کو اپنے سینے کی تپش سے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر جو کافی دیر سے فبیہہ کی یہ بے قرار ممتا دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فبیہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی کہ بی بی آپ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بس ایک معمولی سی خراش ہے۔ ڈاکٹر نے فبیہہ کے جذباتی لگاؤ کو دیکھ کر حیرت اور ستائش سے کہا کہ ویسے میں نے بہت سے والدین دیکھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس بچے کو اپنے باپ سے کہیں زیادہ اپنی ماں سے پیار ملا ہے۔ آپ کو تو اسے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے آپ کی کل کائنات یہی بچہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر فبیہہ کا دل پھر آیا۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ بچہ اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی اجڑی ہوئی زندگی کا آخری سہارا ہے۔ وہ خاموشی سے بچے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی جبکہ ڈاکٹر کے جملے اس کے زخموں پر مرہم کی طرح لگ رہے تھے۔ اس لمحے اسے اسود کے دیے ہوئے زخم یاد نہیں رہے، اسے تو بس اس بات کا سکون تھا کہ اللہ نے اس کی گود کو ایک بار پھر اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ فرحاد کو ہسپتال سے گھر لانے کے بعد فبیہہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ 2-3 دن تک مسلسل فرحاد کے سرہانے بیٹھی رہی، ذرا سی آہٹ پر بھی وہ تڑپ کر اٹھ جاتی اور ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتی کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اسود نے اسے اپنے کمرے میں ہی رہنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہ فرحاد کے قریب رہ سکے۔
مگر اس کے اپنے لہجے میں ابھی بھی وہی برف جیسی سردی تھی۔ مسلسل جاگنے، ذہنی دباؤ اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے فبیہا کا جسم ہمت ہارنے لگا تھا۔ ایک رات جب وہ فرجاد کو سلا کر خود لیٹی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ کب کب کی اس کے پورے وجود پر تاری تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے انتہائی تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فبیہا کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی ہی جا رہی تھی اور اس کا چہرہ تپتے ہوئے تندور کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہی تھی۔ اس کی ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر پانی پی سکے یا اسفند کو پکار سکے۔ وہ کرب کی اس حالت میں بیٹھ کے ایک کونے پہ سمٹی پڑی تھی جہاں اسے اپنے ہی جسم سے اٹھنے والی تپش دہکتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسفند جو دوسرے صوفے پر نیم و آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس سے فبیہا کی غیر معمولی خاموشی اور تیز سانسوں نے چونکا دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرحاد کی تیمارداری کرتے کرتے یہ لڑکی خود موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ فبیہا کا وجود بخار کی شدت سے جھلس رہا تھا اور وہ لاچارگی کی انتہا پر ایک بار پھر اس تاریک رات میں تنہا لڑ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں فبیہا کے سر میں اٹھنے والا درد اپنا قابل برداشت ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں ہتھوڑے ایک ساتھ ہی اس کی کن پٹیوں پر برس رہے ہوں۔ فرحاد گہری نیند میں سو چکا تھا مگر فبیہا کا وجود بخار کی تپش سے پگھل رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی سسک رہی تھی۔ اسفند جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے فبیہا کی حالت غیر لگی۔ اس نے کمرے کی مدھم لائٹ جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ فبیہا کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ بخار کی شدت سے ہذیانی کیفیت میں جھول رہی تھی۔ اسفند دس بزب کے عالم میں اس کے قریب آیا۔ پہلے تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اس کی پیشانی چھو کر دیکھے، مگر پھر ایک انجانے خوف یا شاید اپنے اسی پرانی نفرت کی وجہ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ لیکن جب اس نے فبیہا کے منہ سے نکلنے والی تکلیف دہ کراہیں سنی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور جھک کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ فبیہا کا ماتھا کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا۔ جیسے ہی اسفند کا ٹھنڈا ہاتھ اس کی جلد سے لمس ہوا، فبیہا نے بے ہوشی کی حالت میں وہی ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارے کو پکڑتا ہے۔ اس کی گرفت میں ایک ایسا التجا تھا کہ اسفند کا پتھر دل بھی ایک لمحے کے لیے پگھل گیا۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فبیہا نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دھندلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسفند یا ہے یا کوئی خواب۔ اسے تو بس اس وقت سکون کی تلاش تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا تپتا ہوا سر اسفند کی گود میں رکھ دیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑانے لگی کہ میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز اسے روک دیں۔ اسفند ساکت رہ گیا۔ اس کی گود میں وہ لڑکی تھی جس سے وہ اب تک صرف نفرت ہی کرتا آیا تھا، مگر اس وقت اس کی بے بسی اور اس کے جسم سے نکلتی بخار کی تپش اسفند کے اندر چھپے انسان کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکا اور بے اختیار اس کے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر کو ہلکے سے دبانے لگا، جبکہ فبیہا اس کی گود میں سر رکھے بخار کی لہروں میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اسفند نے اپنی گود میں موجود اس کے تپتے ہوئے سر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بھی پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے لہجے کی وہ درینا تلخی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس نے بہت ہی دھیمے اور نرم لہجے میں، جو فبیہا کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا، اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا کہ کیا ہم ہسپتال چلیں؟ فبیہا نے مدہوشی میں بس اپنا سر نفی میں ہلایا اور اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبا لیا جیسے وہ اس وقت ہسپتال کی مشینوں اور شور سے دور صرف اس سکون میں رہنا چاہتی ہے جو اسے اسفند کے لمس سے مل رہا تھا۔ اسفند کو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی عورت پر اس قدر ترس آ رہا تھا۔ اس نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری تاکہ اس کے سر کا درد کچھ کم ہو سکے۔ فبیہا کی گرم سانسیں اس کے ہاتھوں کو چھو رہی تھیں اور اسفند کو محسوس ہو رہا تھا کہ 50 لاکھ کے اس سودے کے پیچھے ایک ایسی جمی ہوئی برف تھی جو فبیہا کی اس بے بسی میں پگھلنا شروع کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں صرف گھڑی کے ٹک ٹک اور فبیہا کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز تھی۔ اسفند نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کا بخار کم نہیں ہوتا وہ اسے خود سے دور نہیں کرے گا، چاہے اس کے نہ اسے کتنا ہی کیوں نہ روکے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے صرف ایک سودا تھی، اس وقت اس کے دل کے کسی کونے میں چھپی ہمدردی کو جگا چکی تھی اور اسفند اس احساس سے اب چاہ کر بھی فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفند نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے سر پر رکھ دیا اور نہایت ہی آہستگی سے اس کی کن پٹیوں کو دبانے لگا۔ وہ ایک سخت گیر مرد تھا جس نے کبھی کسی کے لیے نرمی نہیں برتی تھی، مگر اس وقت فبیہا کا تپتا ہوا وجود اس کے ہاتھوں کے نیچے کسی پگھلتے ہوئے موم کی طرح تھا جو اس کے دل کی جمی ہوئی برف کو بھی پگھلا رہا تھا۔ فبیہا اس کے لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے تھوڑا پرسکون ہونے لگی۔ اس کی کراہیں اب دھیمی سسکیوں میں بدل چکی تھیں اور وہ اسفند کی گود میں سر رکھے جیسے دنیا بھر کے دکھوں سے پناہ لے رہی تھی۔ اسفند کی انگلیاں اس کے بالوں میں بہت ہی نرمی سے چل رہی تھیں۔ وہ اسے جتنا دباتا فبیہا کا سر اتنا ہی اس کی گود میں دھنستا جاتا۔
اسفا نے دیکھا کہ بخار کی شدت سے فبیہا کے ماتھے پر اب بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بہت ہی نرمی سے وہ پسینہ صاف کیا اور مسلسل اس کا سر دباتا رہا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ صرف انسانی ہمدردی تھی یا اس معصوم بچے کی خاطر تھا جس کی جان اس لڑکی نے بچائی تھی؟ مگر اس وقت اس کے ذہن سے وہ تمام طعنے اور نفرت مٹ چکی تھی جو اس نے فبیہا کے لیے اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ وہ پوری رات اسی طرح خاموشی سے بیٹھا اس کا سر دباتا رہا جبکہ باہر رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا اور اسفن کے اندر نفرت کا اندھیرا بھی پہلی بار ہمدردی کی روشنی سے ٹکرا رہا تھا۔ فبیہا کی سانسیں اب متوازن ہو رہی تھی اور اسفن کا ہاتھ تھکے بغیر اس کے درد کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسفن نے اس کا سر بہت ہی احتیاط سے تکیے پر رکھا اور خود اٹھ کر کچن سے اس کی دوائیاں اور پانی لینے کے چلا گیا۔ اور اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ نرمی برتنے کا عادی نہ ہو۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر فبیہا کو سہارا دے کر تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اسے دوائی کھلا سکے۔ فبیہا نے بوجھل آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سامنے اسفن کا وہ چہرہ نظر آیا جس پر آج غصہ نہیں بلکہ ایک انکہی فکر تھی۔ اسفن نے گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے بہت ہی دھیمے لہجے میں پوچھا کہ تم نے رات کو کچھ کھایا تھا؟ فبیہا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور سکت نہ ہونے کے باعث نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور ہونٹ خشکی سے سفید پڑ چکے تھے۔ اسفن تو ایک پل کے لیے اپنے اندر ملامت کا احساس ہوا کہ وہ کتنا بے حس رہا ہے جو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ یہ لڑکی فرحاد کے پیچھے اپنی جان سے گزر رہی ہے۔ اس نے گلاس واپس میز پر رکھا اور کچھ کہے بغیر اسے دوائی کھلائی۔ فبیہا کی کمزوری اس وقت اس کی خاموشی سے زیادہ بول رہی تھی۔ اسفن نے محسوس کیا کہ 50 لاکھ کا وہ غرور اب آہستہ آہستہ اس کی معصومیت اور تکلیف کے سامنے ڈھیر ہو رہا ہے۔ اس نے فبیہا کو دوبارہ لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا جیسے وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسفن کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گرم سوپ کا پیالہ تھا اور ہلکا پھلکا سا کھانا تھا۔ اس نے خاموشی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے رکھی ٹرے اور فبیہا کے قریب بیٹھ گیا۔ اٹھو، تھوڑا سا کچھ کھا لو ورنہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ پہلے سے جیسا کڑوا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور دبی دبی فکر تھی۔ اس نے سہارا دے کر فبیہا کو بٹھایا جو اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ خود اسے اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اسفن نے اپنے ہاتھوں سے اسے چند لقمے کھلائے۔ فبیہا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے خرید کر لانے کے طعنے دیتا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے دوائی نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ اس کی طرف بڑھائی۔ فبیہا نے کانپتے ہاتھوں سے دوائی لی اور خاموشی سے نکل لی۔ اس سارے عمل کے دوران کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی مگر یہ خاموشی پہلے والی نفرت بھری نہیں تھی بلکہ اس میں ایک خاموش اعتراف تھا کہ اسفن کے دل کی دیواروں میں کہیں نہ کہیں دراڑ پڑ چکی ہے۔ دوائی دینے کے بعد اس نے فبیہا کو دوبارہ لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود گلاس رکھ کر اس کی تپتی ہوئی پیشانی پر گیلی پٹیاں رکھنے کا سامان کرنے لگا تاکہ بخار کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے صرف ایک ضرورت تھی اب آہستہ آہستہ اس کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ فبیہا اس وقت بخار کی لرزش اور کمزوری کی وجہ سے اسفن کے بازوں میں سمٹی ہوئی تھی جیسے اس تپش میں اسے وہی ایک ٹھنڈا سایہ میسر ہو۔ اسفن بھی پہلی بار اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا کہ اچانک برابر کے کمرے سے فرحاد کے بلک کر رونے کی آواز آئی۔ اس معصوم کی آواز سنتے ہی فبیہا کا وجود تڑپ اٹھا۔ اسے نیند بے ہوشی میں بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن نکاہت کی اسے دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ اسفن نے دیکھا کہ فبیہا خود اتنی بیمار ہونے کے باوجود بھی بچے کی آواز پر تڑپ رہی ہے تو اس نے نرمی سے اسے واپس لٹایا اور خود تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ وہاں فرحاد بھوک یا شاید اکیلے پن کی وجہ سے بری طرح رو رہا تھا۔ اسفن نے اسے فوراً اپنی گود میں اٹھایا اور نیچے ہال میں موجود ملازمہ کو آواز دی۔ وہ فرحاد کو ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا، اسے سنبھالو اور دیکھو اسے کیا ضرورت ہے، لیکن دھیان رہے کہ اس کی آواز فبیہا کے کمرے تک نہیں جانی چاہیے، وہ پہلے ہی بہت بیمار ہے۔ اسفن کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک ایسی بے چینی تھی جو شاید اس نے خود ہی پہلی بار محسوس کی تھی۔ بچے کو ملازمہ کے سپرد کر کے وہ ایک پل بھی وہاں نہیں رکا اور دوبارہ تیزی سے فبیہا کے کمرے کی طرف مڑا کیونکہ اب اس کے دل میں فرحاد کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی فکر بھی گھر کر چکی تھی جو اس کے گھر میں ایک ضرورت بن کر آئی تھی مگر اب اس کے سکون کی وجہ بن رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ فبیہا بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس نے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمے سے کہا، سو جاؤ، فرحاد ٹھیک ہے، میں نے اسے سنبھلوا دیا ہے۔ ساری رات اسفن کے آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد فبیہا کے ماتھے پر رکھی پٹیاں بدلتا اور اس کے تپتے ہوئے وجود کی تپش کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتا رہا۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے اس کی برسوں پرانی انا کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ شخص جو عورت کے نام سے بیزار تھا آج ایک اجنبی لڑکی کی زندگی کے لیے خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ رات کی آخری پہر جب بخار کی شدت کچھ کم ہوئی اور فبیہا کی سانسیں ہموار ہوئیں تو اسفن کی تھکی ہاری آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگیں۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے سر ٹکائے فبیہا کا ہاتھ تھامے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب صبح کی پہلی کرن
کمرے میں دستک دی تو منظر بدل چکا تھا۔ فبیہا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسفن کے بازوں کے حصار میں پایا۔ وہ سخت گیر انسان جو کل تک اسے حقارت سے دیکھتا تھا آج اسی کے پاس نہایت ہی بے بسی اور تھکن سے سو رہا تھا۔ فبیہا ساکت ہو کر اسے دیکھتی ہی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اسفن کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ پر تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس صبح کی روشنی میں فبیہا کو اسفن کے چہرے پر وہ نفرت نظر نہیں آئی جس کا وہ روز ذکر کرتا تھا، بلکہ وہاں ایک انکہی اپنائیت تھی جس نے فبیہا کی ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید دے دی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سوتا ہوا دیکھتی رہی، یہ سوچے بغیر کہ آنے والا کل ان کے لیے کیا لائے گا۔ اس لمحے کے سکون نے اس کے سارے دکھوں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اسفن کی جب آنکھ کھلی تو اس نے فوراً فبیہا کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی جاگ چکی تھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفن کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ اس نے بہت ہی نرمی سے پوچھا، بخار کیسا ہے؟ کچھ کم ہوا؟ فبیہا کچھ بول نہ پائی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسفن نے خود ہی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے گال کو چھو کر تپش محسوس کی، مگر اس کا وجود اب بھی کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا۔ بخار کی تپش محسوس کرتے ہی اسفن کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، بخار ابھی بھی بہت تیز ہے، ایسے گھر پر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے سہارا دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور دو ٹوک لہجے میں بولا، چلو اٹھو، میں تمہیں اب ہسپتال لے کر چلتا ہوں، مزید لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہے۔ فبیہا نے اپنی نکاہت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے اسفن کے لہجے میں چھپی یہ فکر کسی معجزے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا سہارا لے کر اٹھنے لگی جبکہ اسفن کا مضبوط ہاتھ اس کے گرتے ہوئے وجود کو تھامے ہوئے تھا۔ اسفن اسے اب ایک سودا نہیں بلکہ ایک ایسی جان سمجھ رہا تھا جسے بچانا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ فبیہا نے کمزوری سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور بہت دھیمے لہجے میں بولی، میں ٹھیک ہوں، اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ بمشکل ہی سنی جا سکتی تھی، مگر اسفن نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے سنجیدگی سے فبیہا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم ٹھیک نہیں ہو، پوری رات تم بخار کی شدت سے ہذیان بکتی رہی ہو اور تمہارا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ حقارت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مان تھا جو فبیہا نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسفن نے اس کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے تھام کر اسے جتایا کہ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، خاموشی سے یہ سب سہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فبیہا اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر حیران تھی جب اسفن نے دو ٹوک لہجے میں کہا، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اسی لیے اپنی صحت کے معاملے میں دوبارہ لاپرواہی مت کرنا۔ یہ سن کر فبیہا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہی شخص جو اسے خرید کر لانے کے تانے دیتا تھا آج اسے اپنی ذمہ داری قرار دے رہا تھا۔ اسفن کے ان الفاظ نے فبیہا کے وجود میں پھیلے ہوئے بخار کے زہر کو جیسے ایک دم ہی کم کر دیا۔ اسے پہلی بار اس اجنبی گھر میں دیواروں میں تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسفن اسے زبردستی اٹھا کر تیار ہونے کا کہنے لگا کیونکہ اس کی نظر میں فبیہا کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف بن چکی تھی۔ اسفن اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے فبیہا کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اسے ڈرپ لگا دی تھی تاکہ نکاہت کم ہو سکے۔ فبیہا بیڈ پر لیٹی خاموشی سے ڈرپ کے گرتے قطروں کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسفن وہیں پاس کھڑا ڈاکٹر کی ہدایات سن رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسفن کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کی غذا کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں اس وقت شدید کمزوری ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے بخار نے اتنا برا اثر کیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسفن کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو اس پر کام کا بوجھ ڈالتا رہا تھا اور کبھی یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر مزید بولی کہ ان کا جسم بہت جلد تھک جاتا ہے، اگر یہ اپنی خوراک بہتر نہیں کریں گی تو بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا، اسی لیے انہیں مکمل آرام اور اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ اسفن نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس کی نظر فبیہا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ہی جمی تھی جو فرحات کی خاطر اپنی جان گھلا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے فبیہا کے سرہانے بیٹھ کر بہت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان تمام تلخ باتوں کی معافی مانگے جو اس نے اب تک فبیہا سے کہی تھی، مگر وہ بس خاموش رہا کیونکہ اس کی خاموشی میں اب نفرت نہیں بلکہ پچھتاوا اور ایک انکہی اپنائیت چھپی تھی۔ فبیہا نے جب اسفن کی آنکھوں میں وہ بدلاؤ دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر کی کہی ہوئی ہر بات نے ان کے درمیان کی جمی ہوئی برف کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا ہے۔ اسفن نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ فبیہا کو اس گھر میں وہ مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ وہ صرف فرحات کی ضرورت نہیں بلکہ اب اس کی زندگی کی بھی ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی فرحات کے رونے کی آواز نے فبیہا کو بے چین کر دیا۔ وہ اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود بھی تڑپ کر آگے بڑھی اور فرحات کو اپنی آغوش میں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ممتا کے اسی مان سے بچے کی بھوک مٹائی اور اسے سکون ملتے ہی ملازمہ کے حوالے کر کے خود نڈھال ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈرپ اور بخار کے بعد اس کا جسم ابھی تک ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسفن نہایت ہی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اور سرد میری
کہیں دور دور تک نہ تھی۔ وہ دبے قدموں فبیہا کے قریب آیا اور وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج نہایت ہی نرمی سے فبیہا کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ فبیہا نے حیرت سے اسے دیکھا تو اسفن نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، فبیہا مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں نا، میں نے اپنی انا اور نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا خیال رکھنا میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اس نے فبیہا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم میری نفرت سے نکل کر میری محبت بن گئی۔ تم اب صرف میرے بچے کی ضرورت نہیں رہی ہو بلکہ میری اپنی بھی ضرورت بن گئی ہو۔ جب تک تم گھر میں نظر نہیں آتی یہ دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں اور سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ اسفن کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو چمک رہے تھے جب اس نے التجا کی، تم نے میرے معصوم بچے کو تو ممتا دے کر سنبھال لیا، اب اس ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی سنبھال لو، مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ فبیہا ساکت رہ گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 50 لاکھ کے عوض لائی گئی لڑکی کو آج اس کا شوہر اپنی زندگی اور اپنی ہی محبت قرار دے رہا تھا۔ اسفن کے ان لفظوں نے فبیہا کے برسوں کے زخموں پر ایسا مرہم رکھا کہ اس کی ساری تکلیف ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اس لمحے کمرے کی فضائیں گواہ تھیں کہ نفرت کا سودا اب ایک لازوال محبت میں بدل چکا تھا۔ فبیہا نے جب اسفن کے لہجے میں وہ تڑپ اور پچھتاوا دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں سے بھی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اسفن کے چہرے پر رکھے اور پھر بے اختیار اسے اپنے وجود کے حصار میں ہی لے لیا۔ اسفن نے شدت جذبات سے اپنا چہرہ فبیہا کی گردن میں چھپا لیا، جیسے وہ وہاں چھپ کر اپنی تمام تر سابقہ غلطیوں کا اور تلخیوں کا اور اپنی انا کا اور اس درد سے پناہ مانگ رہا ہو جو اس نے خود فبیہا کو دیا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سسکیاں اور دلوں کی دھڑکنیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ اسفن کے لیے فبیہا کا لمس اب کسی اجنبی کا سودا نہیں بلکہ اس کی روح کی تسکین بن چکا تھا۔ اس نے فبیہا کو اس قدر بھینچ کر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر گرفت ڈھیلی ہوئی تو یہ سکون کہیں کھو جائے گا۔ فبیہا نے بھی اپنے سارے دکھ تانے اور وہ کرب جو اس نے تنہا سہا تھا اسفن کی آغوش میں بہا دیے۔ اس لمحے گردن میں چھپے اسفن کے تپتے ہوئے سانس فبیہا کو اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ اب وہ اس گھر میں تنہا نہیں ہے بلکہ اس پتھر دل انسان نے اپنی تمام تر زندگی اس کے مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں سے واپسی اب ناممکن تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور ان دونوں کے درمیان پھیلی وہ طویل خاموشی اب ہزاروں لفظوں سے زیادہ ہی معتبر ہو چکی تھی۔ اس خوبصورت اعتراف اور ملن کے بعد گھر کی فضا ہمیشہ کے لیے ہی بدل گئی۔ اسفن جو کبھی اپنی تلخیوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب فبیہا کی ایک مسکراہٹ کے لیے جتن کرتا نظر آتا۔ وہ 50 لاکھ کا معاہدہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا کیونکہ اب ان کے درمیان محبت کا وہ رشتہ استوار ہو چکا تھا جسے دنیا کی کوئی بھی قیمت نہیں خرید سکتی تھی۔ فرحات کی کلکاریاں اب اس گھر کے ہر ایک کونے میں گونجتی تھیں اور وہ بچہ جس نے اپنی سگی ماں کو کھو دیا تھا اب فبیہا کی آغوش میں اس قدر سکون سے رہتا جیسے اسے کائنات کی بہترین پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اسفن اکثر شام کو جب گھر آتا تو فبیہا اور فرحات کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر دروازے پر ہی رک جاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس کی اجڑی ہوئی زندگی میں فبیہا جیسی رحمت بھیج دی ہے۔ ایک رات جب فرحات سو چکا تھا اسفن نے فبیہا کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم نے صرف میرا گھر نہیں بسایا فبیہا، تم نے میری روح کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ فبیہا نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر رکھ دیا اور اسے اپنا تو ماضی کے زخم یاد تھے اور نہ ہی مستقبل کا کوئی بھی ڈر۔